बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपका रमज़ान भी खैरियत से गुजर रहा है, एक और रोज़ा एक और दिन खैर वाफियत से गुजर आए। खैर जी, नया एपिसोड है और हम आपके साथ हैं। ये हैं अरमला हसन और ये है इमरान हसन। उम्मीद करते हैं आपका रमज़ान अच्छा गुजरा है। जैसे इमरान ने भी इस उम्मीद का ज़ाहिर किया, वैसे मुझे लग रहा है जैसे जैसे रमज़ान गुजरा है एनर्जी लेवल सबके डाउन हो रहे हैं। मेरे तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि रोज़े रखने, क्योंकि ये आखिरी अशरा वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताक रातें होती हैं, फिर आपको रोज़े रखने हैं प्रॉपरली, तो लिहाजा कुछ एनर्जी लेवल्स के हवाले से। लेकिन आप सबका उम्मीद करते हैं आपने घबराना नहीं है। खैर जी, आज एक तो हम हज़रत अली करमुल्लाह वजह की ज़ात मुबारका के हवाले से ज़रूर बात करेंगे और इसका जिक्र भी होगा। सबसे अहम है आज चूँकि 21 रमज़ान मुबारक है, उसके साथ साथ जो सियासी मामलात हैं वो प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे फॉर्मेट के मुताबिक इसका हिस्सा होते हैं, तो उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। और ताज़ा तरीन जो खबर आ रही है वो ये है कि अब से कुछ देर के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, जिसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। ये कहा जा रहा है शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया है। लेकिन ओवरऑल सियासी मुल्की सियासत की बात करें तो एक हिजानी सी कैफियत बरकरार है। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक ट्रेंड देखने में आ रहा है वो कि आइनी ओहदे रखने वाले जो आइन और कानून की पासदारी करने की बजाय जो पार्टी से वफादारी है, वाबस्तगी है, उसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। और ये हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है। सियासी जमातों के दरमियान आपस में इख्तलाफात तो होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अपनी जो आइनी जिम्मेदारियाँ हैं उनको निभाने से इनकार कर दिया जाए और बहरान पैदा करने की कोशिश की जाए। हमने पिछले अरसे में देखा, जब सदर, चेयरमैन सेनेट की बात की जाए, गवर्नर की बात की जाए, स्पीकर की बात की जाए, ये तमाम आईनी ओहदे हैं और ये गैर जानिबदार रहकर ही अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे तो बेहतर रहता है। लेकिन और ऐसा होता रहा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे में हमने मामला बिल्कुल उलट देखा। और अगर हम तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात करें, इस पूरी एपिसोड को देखें, तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव, साबिक स्पीकर असद कैसर, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब, ये सब पार्लियामेंट के कस्टोडियन के तौर पे इन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम देने थे। और हर हाल में इनका फ़र्ज़ था कि गैर जानिबदार रहकर आइन और कानून की जो पासदारी की जाए, पार्लिमानी रिवायत पर अमल किया जाए। लेकिन इनका जो किरदार रहा वो हम सबके साथ, वो सब ने देखा और अफसोसनाक रहा है। मस्ट से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तारीख कुछ बहुत अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी। हम अगर कुछ रीसेंट पास्ट की बात करते हैं, हालांकि कुछ तज्ज़ियाकार इस बात से मुत्तफिक नहीं भी होते, लेकिन इस वक्त जो मुल्क की हालत है, जिस तरीके का एक आइनी बहरान है, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद ये जो कुछ भी हुआ ये ठीक नहीं हुआ। सदर मुमलिकत की आइनी और कानूनी जिम्मेदारी होती है जी कि उन्होंने हलफ लेना होता है, उन्होंने इनकार किया। इसके बाद चेयरमैन सेनेट को कायम मकाम सदर के तौर पर वज़ीर आज़म वफाकी काबीना का हलफ लेना पड़ा। दूसरे सेशन के अंदर या दूसरा जो मरहला था हलफ का, उसके अंदर सदर मुमलिकत आ गए। लेकिन पंजाब के अंदर हमें मालूम है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 22 दिन से लावारिस है, कोई हुकूमत नहीं है, कोई काबीना नहीं है और उसके उमूर भी ठप होकर रह गए हैं। नए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब को 7 दिन हो चुके हैं और कैसे इंतखाब हुआ ये भी हम सबको याद है। गवर्नर पंजाब हलफ लेने के लिए तैयार नहीं है और मुसलसल ये कह रहे हैं कि जी मुझे मेरे कानूनी हकूक़ का पता है। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के हाई कोर्ट ने वाज़े कहा कि गवर्नर पंजाब वज़ीर आला से हलफ न लेकर आइन शिकनी कर रहे हैं। ये कल कोर्ट ने कह दिया, लेकिन मुनहरिफ हैं। अदालत ने सदर मुमलिकत को वज़ीर आला पंजाब से हलफ लेने के लिए जो नुमाइंदा है अपना एक मुकर्रर करने की वो भी हिदायत की थी। आज ये इतलात आ रही है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जो नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं उनसे हलफ लेने के लिए लाहौर पहुँचे हैं। सो इम्कान यह है कि आज शाम शायद ये गवर्नर हाउस में तकरीब हो जाए। लेकिन ये सारी सूरत हाल अफसोसनाक है और इसी पे जरा हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आतर। ऑब्वियसली हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और ये अदम एतमाद का मामला आया, इस पूरे एपिसोड में हमने देखा कि जिस तरह से हर एक शख्स ने अपनी जो आइनी किरदार है उसको निभाने में आप कहीं ना कहीं गफलत की और हमने उसका सबूत सबके सामने देखा। स्पीकर हों, डिप्टी स्पीकर हों, सदर मुमलिकत हों, ये सब लोग जो इनकी आइनी जिम्मेदारी थी उससे इनहराफ किया इन्होंने और उसकी वजह से कोई अच्छा ट्रेंड सेट नहीं हुआ। किस तरह से देखते हैं आप? मैं भी आपकी नज़र से ही देखता हूँ। मेरे ख्याल में आइनी जिम्मेदारी सिर्फ उन लोगों ने पूरी की है जो सिंध हाउस के अंदर बैठे हुए थे। आइनी जिम्मेदारी उन लोगों ने पूरी की है जिन्होंने हमजा शहबाज को
اپنی پارٹی کے سے منحرف ہو کے فلور کراس کر کے ووٹ دیے، جنہوں نے آرٹیکل 63A کی سراسر مخالفت بھی کی اور کھلم کھلا اس کی خلاف ورزی کی، ان لوگوں نے آئین کی پاسداری کی ہے۔ جنہوں نے رات کو 12 بجے عدالتیں کھولی، انہوں نے آئین کی پاسداری کی ہے۔ جنہوں نے پارلیمانی امور کے اندر مداخلت کی اور یہ فیصلے لکھے کہ جناب اس وقت یہ اجلاس کروائیں، یہ اس کی صدارت کرے، وہاں پہ سب جگہ پہ آئین کی پاسداری ہوئی ہے۔ لیکن عمران خان نے اور باقی جتنے بھی لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، ان میں سے کسی نے بھی آئین کی پاسداری نہیں کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے۔ کیا سب کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ آرٹیکل 63A کے حوالے سے کتنے دنوں سے پٹیشن موجود ہے، صدارتی ریفرنس موجود ہے، اس کے اوپر کیوں فیصلہ نہیں آ رہا؟ حمزہ شہباز کس طرح وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے؟ انہی لوگوں کی وجہ سے منتخب ہوئے نا جنہوں نے اپنی پارٹی کو چھوڑا۔ اگر کوئی فیصلہ آ چکا ہوتا کیا وہ منتخب ہو سکتے؟ تو ہمیں عمران خان کا افسوسناک کردار نظر آ گیا۔ باقی سب کا جو آئینی کردار ہے اس کی بھی تعریف ہمیں کرنی چاہیے۔ تو عمران خان نے اطہر ان جیسا ہونا تھا، لازمی تھا۔ اس کی دیکھنا تو ہم نے یہ ہے نا کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا۔ سندھ ہاؤس میں جو لوگ گئے ان پہ فلور کراسنگ کیسے لگے گی جی؟ انہوں نے ووٹ تو ڈالا نہیں ہے۔ اگر میڈیا پہ آ کے تو کئی لوگ آ کے یہ اظہار کرتے ہیں کہ جی ہمارے تحفظات ہیں، انہوں نے ووٹ نہیں کیا تو فلور کراسنگ کیسے ہو گئی ان کی طرف سے؟ اور حمزہ صاحب کو بھی آئی تھنک 4 یا 5 اراکین ہیں جنہوں نے ووٹ کیا ہے۔ ادر دین تو عمران خان صاحب کو ان کے الائز نے چھوڑا ہے، جس سازش کا وہ ذکر کرتے ہیں ان کے الائز نے ان کو چھوڑا ہے، منحرف اراکین کے ووٹ سے نہیں ہٹے عمران خان۔ نہیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب آپ نے خود بتا دیا، اور منحرف اراکین ان سے ہٹے اور کھل کے جا کے 4-5 اراکین تھے، اور وہ بھی اگر ووٹ نہ ڈالتے 186 تھا، 197 سے وہ بنے، اگر وہ 4-5 نہ بھی ڈالتے تب بھی وزیر اعلیٰ حمزہ بن جاتے۔ تو فلور کراسنگ کیسے ہو گئی؟ اس پہ ذرا بتائیے۔ نہیں جو پنجاب اسمبلی کے اندر ہوا وہ آپ کو نظر نہیں آیا کیا؟ نہیں وہ بھی چلے، وہ تو نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ اس کا تو فیصلہ ہونا ہے نا، وہ تو بھی کسی کے حق میں۔ آپ نے فلور کراسنگ کی بات کی، نہ حمزہ منحرف اراکین سے وزیر اعلیٰ بنے، نہ شہباز شریف صاحب منحرف اراکین سے وزیر اعظم بنے، تو 63A پھر کس پہ لگے گا؟ دونوں طرف، ایک طرف 172 پورے تھے، ایک طرف 186 پورے تھے، یہ سوال ہے۔ جی 63A اور آرٹیکل 6 جو ہے یہ دونوں عمران خان پہ لگا دیں، اس لیے کہ کسی پہ نہیں لگنا چاہیے، کسی پہ نہیں لگنا چاہیے۔ نہیں میرا سوال یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ جب وفاق میں عمران خان منحرف اراکین کے ووٹ سے وزیر اعظم سے ہٹے نہیں تو 63A کس پہ لگے گا پھر؟ انہوں نے تو ووٹ ہی نہیں ڈالا 22 اراکین۔ نہیں 63A کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کب آیا تھا 63A؟ یہ سارا جب سسٹم شروع ہوا تھا وہ پہلے آ چکا تھا، وہ تو آخر میں حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ان کو منحرف اراکین کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اگر شروع میں ہی فیصلہ آ جاتا اتنی تیزی سے جتنی تیزی سے دوسرے فیصلے آ رہے تھے، تو پھر وہ 20 اراکین جا کے وہاں پہ نہ بیٹھتے سندھ ہاؤس میں، اور پھر آپ کے اتحادی بھی نہ جاتے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا، اتحادیوں کو شے کہاں سے ملی، اتحادیوں کا موقف کیا تھا؟ شروع تو اطہر آپ کو بھی معلوم ہے، آپ بھی صافی ہیں، شروع تو وہاں سے ہوا تھا جب عمران خان صاحب نے نوافل پڑھے تھے، اور نوافل پڑھ کے دعا کی تھی کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے، یہ تینوں اکٹھے ہوں۔ یہ شروع وہاں سے ہوا تھا جب شیخ رشید صاحب نے اسلام آباد کی پریس کانفرنس میں کھڑا 4 بار ریپیٹ کر کے کہا تھا یہ 172 اکٹھے کر کے دکھا دیں، یہ نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگی۔ یہ شروع تو وہاں سے ہوا تھا، پھر اس کے بعد ختم یہاں پہ ہوا کہ امریکی سازش ہوئی، شروع تو وہاں سے ہوا تھا یہ۔ جی نہیں دیکھیں بہت اچھا ہوا نا، یہ سب کچھ آئین کے مطابق ہوا، جو سندھ ہاؤس میں ہوا، جو پنجاب میں ہوا، وہ سب آئینی تھا اور زبردست ہوا، اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہترین ہوا۔ مجھے تو اس کے لیے بڑی خوشی ہے، اس لیے کہ آپ نے کہا کہ عمران خان کا کردار افسوسناک تھا۔ مجھے آپ بتا دیں اس نے کون سی آئین کی خلاف ورزی کی ہے، مجھے بتا دیں کہاں پہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے۔ جب اطہر سپریم کورٹ نے کہہ دیا، جب سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا، وفاق میں بات لمبی ہو جائے گی، ہم نے پنجاب پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا، آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو اوور رول کرنا چاہیے تھا جب فیصلہ آ گیا عمران خان کی طرف سے، جو ان کے اسپیکر نے انہوں نے کیا فیصلہ آنے کے بعد نہیں، انہوں نے ووٹنگ تو نہیں کروائی، ہی ریزائنڈ، ہی سیڈ آئی کین ناٹ، میں عمران خان، انہوں نے اسپیکر کی سیٹ پہ بیٹھ کے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ لوئل ہوں، 26 سال کا تعلق خراب نہیں کر سکتا۔ تو کیا ایک غیر جانبدار سیٹ پہ آئینی رول کے مطابق اسپیکر صاحب کو یہ زیب دیتا تھا یہ بات کرتے؟ دیکھیں جس قسم کے حالات تھے، جس قسم کی سازش تھی، جس قسم کا لیٹر تھا، جس کے حوالے سے کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کہہ دیا کہ مداخلت ہوئی ہے، ایسی صورت میں آئینی تقاضا یہی تھا جو اسپیکر صاحب نے کیا، جو کچھ ہو رہا تھا آئین کے اندر، اور اس لیے کہ اسپیکر کے عہدے کی اپنی سینٹیٹی ہے، ان کے جس طریقے سے عدالتی مداخلت ہو رہی تھی، میرے خیال میں تو انہوں نے بالکل ٹھیک اقدام کیا۔ اگر انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے تو عدالت ان کو بلا لے،
لگا لیں ان کے اوپر آرٹیکل 6, پھر ان کے اوپر کوئی مقدمہ کریں نا اگر آئین کی اور وقت کے وزیر اعظم سے یہ بھی پوچھنا بنتا ہے نا کہ اگر ایک خط آپ کو 4 تاریخ کو ملا تو آپ نے اسے 27 تاریخ کو کیوں بتایا ایک جلسے کے اندر, جبکہ پہلے آپ کے پاس تمام رپورٹس آ چکی تھی کہ یہ خط آپ کے پاس آ چکا ہے اور آپ کے مطابق ایک سازش بھی ہے. یہ بھی تو پھر پوچھنا دیکھیں سارا قصور اس کا ہے, مطلب کہ یہ وہی ہے نا, نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ پوچھنا بنتا ہے. نہیں یہ وہی سوال کر رہے ہیں جو ایس ایچ او کرتا ہے, گاڑی لاک تھی, گاڑی تم نے بند کیوں نہیں کی, کھڑی کدھر کی تھی, وہ یہ نہیں بتاتا, پوچھتا کہ چوری ہو گئی ہے میری کیا ذمہ داری ہے, وہ آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ بھائی تم نے گاڑی وہاں کھڑی کیوں کی. مطلب اب ہمیں اب آپ ہم سے سوال کا حق بھی لے رہے ہیں, آپ صافی ہیں سوال کا حق تو نہ لیں. پنجاب کی سیاست پہ بات کر لیتے ہیں. بالآخر اب حلف لینے لگے ہیں شہباز شریف صاحب, صادق سنجرانی پہنچ گئے ہیں, اب انہوں نے حلف لیا, حمزہ شہباز انہوں نے حلف لینا ہے. تو اس حوالے سے کیا لگتا ہے آپ کو, کافی 22 دن ہو گئے تھے, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب بغیر وزیر اعلیٰ کے تھا, اور بالآخر آج یہ رسم بھی ادا ہونے لگی ہے, اس کے حوالے سے کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں obviously جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر تو نہیں ہے. اس طرح کا سیاسی بحران ہوگا کسی کی بھی حکومت ہو تو وہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. لیکن جس طرح سے یہ سارے حالات پیدا ہوئے اس کے بیچ میں اسی قسم کی توقع کی جا رہی تھی کہ چیزوں کو اسی حوالے سے مطلب ایک طرح سے بحرانی کیفیت ہوگی. لیکن اگر آج وہ اپنا لے لیتے ہیں حلف تو مبارک ہو ان کو. وزارت اعلیٰ والد ان کے بن گئے ہیں, وزیر اعظم وہ خود اب وزیر اعلیٰ بن گئے. میرا صرف اس میں ایک خدشہ ہے ایز اے پاکستانی کے خدا نخواستہ اگر دونوں باپ بیٹے کی ضمانت منسوخ ہو گئی تو پھر ہم اسی صورت میں آ جائیں گے, پھر شہباز شریف صاحب جیل میں بیٹھ کے آزاد خارجہ پالیسی بنائیں گے. شہباز شریف صاحب پھر کورٹ کے فیصلوں کو فالو کریں گے. لیکن اچھا یہ بھی امریکی سازش کا ہی حصہ ہے حمزہ شہباز صاحب کا بننا آپ کے خیال میں؟ مجھے تو آپ کا سوال بھی امریکی سازش کا ایسا لگ رہا ہے. نہیں جی, ہر چیز تو امریکی سازش کا حصہ نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہے کہ obviously جہاں سے چیزیں شروع ہوئی پہلے تو بیانیہ یہ تھا نا کہ اس قسم کا کوئی خط ہی نہیں ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی, ایسا تو کوئی خط اس کا مطلب وجود ہی نہیں ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں جی سازش نہیں مداخلت ہوئی ہے. اور جس طریقے سے کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا اس اجلاس میں وہ وزیر دفاع بھی موجود تھے جو پاک فوج کے حوالے سے جو ماضی میں موقف رکھتے رہے, وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور یہ یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی کو بھی کسی بھی پوائنٹ پہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی سیاسی ہو اس کو اپنے جو ادارے ہیں اس کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے, چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو. کسی سابقہ وزیر اعظم کو بھی نہیں کرنی چاہیے, یہ غلط ہے, اداروں کو دور رکھنا چاہیے. اچھا اب سے کچھ دیر کے بعد آخری سوال میرا, عمران خان صاحب بڑی اہم ایک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں اور اب آپ اوبویسلی بینگ جرنلسٹ آپ کا رابطہ بھی ہے, آپ کی بات بھی ہوتی ہے, تو کچھ ہمیں انسائیڈر ہے آپ کے پاس کہ کیا امپورٹنٹ آ سکتا ہے آج پرائم منسٹر کی فارمر پرائم منسٹر کی اسپیچ میں, پریس کانفرنس میں؟ سوری دیکھیں آج کل عمران خان جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بڑا اہم ہے. ہر چیز ہی آج کل بڑی اہم ہے. بات یہ میں نے کل بھی کسی جگہ پہ کی تھی کہ جس قسم کی چیزیں اب ہو رہی ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جانب سے جو اعلامیہ وغیرہ آیا, تو عمران خان نے ابھی تک کسی کو اس طرح ڈائریکٹ تصادم کی بات نہیں کی, کسی کو ڈائریکٹ اس طرح چیلنج نہیں کیا. لیکن آنے والے دنوں میں عمران خان کے اوپر بھی پریشر پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ ان کی ٹون میں تبدیلی آئے. تو ہو سکتا ہے کہ آج کی پریس کانفرنس کے اندر ان کا انداز آپ کو زیادہ جارحانہ لگے گزشتہ پچھلے چند دنوں کی نسبت. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ اطہر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اوور آل پاکستان کی جو سچویشن چل رہی ہے سیاست میں اس کو لے کے کامنٹ کر رہے تھے. اطہر کاظمی ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ایکسپریسو. خیر رمضان. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. اور ایکسپریسو خیر رمضان کا سلسلہ ہے. ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی ذکر کیا فاتح خیبر حیدر کرار خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے شوہر نامدار امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کا آج یوم شہادت منایا جا رہا ہے عقیدت و احترام کے ساتھ. اور 21 رمضان المبارک آپ کو معلوم ہے یہ دن حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام سے منسوب ہے. ہم ان کی ذات کا ذکر کرتے ہیں. آپ شیر خدا تو ہیں, کچھ ایسے اعزازات تو ہیں جو ہم سب کو پتہ ہے, لیکن کچھ ایسی کرامات اور ایسے اعزازات بھی ہیں جن کی عمومی طور پہ بات نہیں ہوتی. ہم اگر آپ کی ولادت باسعادت کی بات کریں تو خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. آپ نے پہلی نگاہ جمال رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی اور سایہ نبوی میں پرورش پائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ علی کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے
اور آج ہم اسی شیر خدا کا تذکرہ کریں گے. ان پر تذکرہ تو کریں گے، اور 21 رمضان مبارک ہے. حضرت علی کی شہادت کے حوالے سے ہم بات کریں گے، ان کی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے، ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی ذات پاک کے جو اوصاف ہیں اس پہ آج ہم بات کریں گے. پروفیسر ناصر محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلامی اسکالر ہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آج کے دن کے حوالے سے تو اوبویسلی ہم بات کریں گے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے کہ جو ان کی بہادری ہے، ان کی شجاعت ہے، ان کی جو ذات پاک ہے، ان کے اوصاف تو بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی ذات بابرکات وہ ہے کہ جنہیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسبی بھی اور عملی ایسا قرب حاصل ہے کہ کسی اور کو ایسا قرب نہیں ملا. آپ دیکھیں جو حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا گھر ہے، اسی گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی گھر میں پرورش پائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں بڑے ہوئے حضرت سیدنا ابو طالب کے پاس. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خود جوان ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ میں لیا. ان کی پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑی اور اس وقت سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پاک تک زندگی کا ہر لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر وہ نگاہ ہٹی نہیں، نگاہ نہیں ہٹی. اور آپ نے یوں فرمایا، آپ خود کہتے تھے کہ میں نے زندگی اور دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سیکھا جیسے گائے کا بچڑا گائے سے چل چل کے اس کے ساتھ رہ کے سیکھتا ہے. اتنا زیادہ قرب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی محبت بے انتہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آپ سے محبت تھی وہ بھی بے مثال تھی. ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کسی غزوہ کے لیے بھیجا تو ساتھ ہی ہاتھ کھڑے کر دیے اور دعا کی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، اے اللہ مجھے تب تک وفات نہ دینا جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں، مجھے علی جب تک تو دکھا نہ دے. حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اور بہت سارے القاب دیے، وہاں ایک یہ لقب دیا جب تبوک جب غزوہ میں فتح نہیں ہو رہی تھی خیبر میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا، لأوتین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ میں کل جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. گویا یہ اللہ اور اس کے رسول کے محب بھی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بھی ہیں. اور کمال آپ کا یہ جو آپ سے محبت کرے. احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی آپ سے محبت سوائے مومن کے کوئی نہیں کر سکتا اور آپ سے بغض سوائے منافق کے کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ ایک دو نہیں، درجنوں احادیث اسی مضمون میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ تو آپ اگر اصناف پہ جائیں گے اور اسلاف پہ جائیں گے تو جب تک وقت کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اور یہ خصوصیات ختم نہیں ہوں گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ایک بہت بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بہت بڑے معلم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. وہ اتنے بڑے اسکالر ہیں، شاید ہسٹری میں کوئی نہیں گزرا، یقینی طور پہ کوئی نہیں گزرا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ رضی اللہ عنہ کی جو تعلیمات ہیں، جن کی جانب جو کہ ہمارے لیے زندگی کے اندر مشعل راہ ہیں، ان کا جو وزڈم ہے خاص طور پہ، اس کے بارے میں کچھ. اچھا، یہ ایک تو یہ چیزیں چونکہ بہت ہیں، واقعی آپ نے جو بات کی اگر اس طرف نکل جائے پورا ایک الگ سے مضمون ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے علم کے شہر کا دروازہ بنا دیا تھا. جو حضور علیہ السلام نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، مدینہ علم شہر کا دروازہ، شہر میں ہوں اور اس کا دروازہ یہ ہے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رب ذوالجلال نے حکمت عطا کی، جو وزڈم رسول اللہ کو عطا کی، اس تک کوئی جانا چاہے اور اس کو پانا چاہے تو اسے پہلے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے پاس سے گزرنا پڑے گا. یہ دروازہ ہے. آپ کی حکمت کو دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جو آپ نے ایک بات کی، ایک بات اچانک ذہن میں آ گئی. سید ابو الحسن ندوی نے یہ بات لکھی اور بہت مزے کی بات لکھی. آپ نے فرمایا جو آپ کو مشکلات پیش آئیں آپ کے اپنے زمانہ خلافت میں، جتنی تکالیف اور مشکلات آپ نے دیکھی، شاید کسی اور کو اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. انہوں نے کہا یہ صدقہ تھا اور زکوٰۃ تھی اس وزڈم کی جو اللہ اس کے رسول نے ان کو عطا کی ہوئی تھی. چونکہ عبقری شخصیت تھے، بہت بڑی ذہین شخصیت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا نعمتیں حاصل کرنے والے. تو جب اتنا بڑا منعم جس پر انعام ہوا ہو تو اس کے ساتھ حاسد تو ہوں گے. تو آپ نے جو ایک سب سے بڑی بات کی، آپ نے فرمایا جس پر تم نیکی کرو جس کے ساتھ، پھر اس کے شر سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ مانگو، اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو.
اور آپ کی یعنی حکمت کے اقوال ہے سیدنا مولا علی المرتضیٰ تو اتنے زیادہ ہیں کہ انسان اگر صرف نہج البلاغہ جو آپ کے خطبات کی کتاب ہے، بہترین، میں اس طرف ریفر کروں گا اپنے تمام سامعین کو بھی کہ اس کتاب کو سبقاً پڑھیں، بے شک سبقاً پڑھیں۔ اللہ کی توحید کے باب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے باب میں، انسانی اخلاق اور کردار اور قرآن مجید کا صحیح فہم جو اس کے اندر آپ نے بیان کیا اپنے خطبات میں، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح رب ذوالجلال کی بارگاہ سے آپ کو وہ چیزیں عنایت ہوئیں، انسان سمجھتا ہے کہ جیسے یہ آپ ہی کے منہ سے نکلی ہیں اور آپ ہی ان کو ادا کر سکتے ہیں، کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور آپ کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ عالم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو گیا، یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کا ایسا قرب تھا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، اپنی سب سے محبوب چیز، اپنے جگر کا ٹکڑا کہا۔ وہ جب حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے پاس آ گیا تو اب حضور علیہ السلام کو یہ گھر اتنا محبوب ہو گیا اور اس گھر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا مرکز بن گئے۔ پھر جب اسی گھر میں حسنین کریمین آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں مزید اس پر زیادہ نچھاور ہونے لگیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اس کائنات میں ان کے گھر سے زیادہ اور ان کی ذات سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب کوئی نہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، اوبویسلی آپ نے ابھی دور خلافت کی بات کی مولا علی کی، تو آپ نے کہا کہ جتنی مشکلات ان کو اس دور میں پیش آئیں شاید کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں۔ دور خلافت پہ بہت ساری ایسے مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو پوری زندگی جو ان کو سکھایا، جو انہوں نے ان سے سیکھا، وہ ان کی دور خلافت میں اس کی ایک بڑی جھلک نظر آتی ہے۔ کوئی واقعہ، کوئی ایسی بات؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بہت ہی اہم چیز ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے گھر سے نکلے، 7 صحابہ کرام تھے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی نال مبارک، اپنی مبارک، میں جوتی کا لفظ نہیں بولنا چاہتا، مبارک نال، ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی کہ اس کو وہ اس کی مرمت کر دیں، مرمت کر دیں۔ آقا علیہ السلام تھوڑا سا آگے گئے، صحابہ کرام سے فرمانے لگے ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، تم میں سے ایک شخص ہوگا جو قرآن کی تعویل پر جہاد کرے گا جیسے میں نے قرآن کے نزول پر جہاد کیا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھی یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں، کیا وہ میں ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بل ہوا خاصف النال، وہ جو جوتی میری نال مبارک کو جو اس وقت مرمت کر رہا ہے یہ وہ شخصیت ہوگی۔ تو آپ کے دور خلافت میں جو آپ کو مشکلات پیش آئیں وہ صرف تنزیل قرآن پر تو جہاد رسول اللہ کر چکے تھے، اب قرآن کی تعویل پر، قرآن مجید کا جو معنی مفہوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سمجھ چکے تھے، آقا علیہ السلام سے جو شریعت اور حضور علیہ السلام کا دین سیکھ چکے تھے، اس دین کے نفاذ کے لیے آپ کے فہم کا جو امتحان تھا وہ آپ کے دور خلافت میں تھا۔ آپ کی اگر ایک ہی مثال دے دوں، حضور علیہ السلام سے جو کوئی سیکھا، ایک شخص کو گرا لیا اور گرا کر اس کے سینے پر بیٹھ کے اور اس کو قتل ہی کرنا چاہتے تھے، کافر تھا، اس نے آپ کے چہرہ اقدس پر تھوک دیا، سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے میدان جنگ میں اسے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا علی یہ کیا، آپ مجھے مارنا چاہ رہے تھے اور مار سکتے تھے، فرمایا میں اللہ کی خاطر مارنا چاہتا ہوں، میرا جہاد اللہ کی خاطر ہوتا ہے، اب جب تم نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو میرا ذاتی غصہ چونکہ اس میں شامل ہو گیا، تو میں اپنے ذاتی غصے سے کوئی کام نہیں کرتا، میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ پروفیسر صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے اور تھوڑا سا اس ذکر کے ساتھ ماحول بنانے کے لیے۔ چونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی ذکر پاک ہوتا ہے کسی بھی شخصیت کا تو دل نہیں کرتا کہ یہ سلسلہ ختم ہو۔ اللہ پاک ہمیں ان کی اسوہ، ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی ذات کا تھوڑا سا کچھ حصہ بھی اگر ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے تو کامیابی ہی کامیابی۔ بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے ایکسپریسو۔ خیر رمضان۔